रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, जिसके मुसन्निफ़ शाहिद अहमद दहलवी हैं। मुसन्निफ़ के तारुफ पर एक नज़र डाल लेते हैं। शाहिद अहमद दहलवी 1906 में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 1967 में हुआ। आप उर्दू ज़ुबान के अव्वलीन नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के पोते थे। आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में अदब का तर्जुमा भी किया। आप मौसीकार, मुतरज्जिम और खाका निगार भी थे, और आपकी मजमूई अदमी खिदमात की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें 1963 ईस्वी में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। शाहिद अहमद दहलवी ज़ुबान बयान पर कामिल अबूर रखते थे। उनकी तहरीरों की ज़ुबान आसान और आम फहम है। वो मौसीकार भी थे, लेकिन उर्दू अदब ही उनकी पहचान है। उनके अंदाज़े तहरीर में बर्जस्तगी, रवानी, सलासत और सादगी देखी जा सकती है। डॉक्टर जमील जालवी के मशवरे पर उन्होंने खाका नगारी शुरू की और बहुत सी अहम तसानीफ के वो मुसन्निफ़ हैं। अगर अहम तसानीफ पर नज़र दौड़ाई जाए तो उनमें गंजीना गोहर, बज़्म खुशनफसा, उजड़ा दियार, दिल्ली की बब्ता और धान के खेत शामिल हैं। ज़ेरे नज़र खाका गंजीना गोहर से लिया गया है। जो सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सिन्फ़े अदब के लिहाज से खाका है। तो पहले खाके की तारीफ देख लेते हैं। किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमायां करना कि उसका तारुफ भी हो जाए, लेकिन वो उसकी सवाने ना हो, खाका कहलाता है। यानी किसी भी शख्स की ज़िंदगी के सिर्फ कुछ पहलुओं का इस तरह से अहाता करना कि उसका तारुफ तो हो जाए, लेकिन उसके अंदर वो तफसीलात मौजूद ना हो जो कि उसकी सवाने में होती हैं, खाका कहलाता है। खाके में उस शख्स के अफकार और किरदार, खूबियों और खामियों पर रोशनी डाली जाती है। उर्दू ज़ुबान के अहम खाका निगारों का अगर जिक्र किया जाए तो उनमें मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद तुफ़ैल, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, शाहिद अहमद दहलवी और रशीद अहमद सिद्दीकी शामिल हैं। उर्दू ज़ुबान में अदब का दर्जा पाने वाली कोई भी तहरीर कभी भी किसी मकसद के बगैर नहीं लिखी जाती, और बामकसद तहरीर लिखने के लिए किसी न किसी मरकज़ी ख़्याल का होना लाज़िम है। लिहाजा जो सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इस सबक को लिखने का भी एक मकसद है, और वो मकसद ये है, यह सबक का मरकज़ी ख़्याल ये है कि मशहूर अदबी और समाजी शख्सियात किसी भी मुआशरे का असासा होती हैं। सोचता हूँ कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, सोचता हूँ कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे। मुसन्निफ़ शाहिद अहमद दहलवी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की वफ़ात की खबर पाने पर ये खाका लिखते हैं, और इस खाके में वो अफ़सोस का इज़हार करते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की वफ़ात पर, और बताते हैं कि उर्दू अदब को मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के चले जाने से कितना गहरा नुकसान पहुँचा है। आइए सबक शुरू करते हैं। सबक में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं, वो अल्फाज और उनके मानी आपकी आसानी के लिए साथ में तहरीर कर दिए गए हैं। सुबह अखबारों में ये खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, यानी दिल परेशान हो गया कि प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का आज स्वयं है, यानी उन्हें इस दुनिया से गुजरे आज 3 रोज़ हो चुके हैं। खामोश जिंदगी और खामोश मौत। जितनी खामोशी से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, इतनी ही खामोशी से वो अल्लाह ताला के पास चले गए, और किसी को कानो कान खबर भी ना हो सकी। मिर्ज़ा साहब की अलालत मिजाज या मर्जुल मौत की इतला इससे पहले कहीं से नहीं मिली, यानी मुझे इस बात की खबर ही नहीं हो सकी कि वो किसी बीमारी में मुब्तला थे, या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जो कि उनकी मौत का सबब बन जाए। हद ये कि परसों वो रहलत फरमा गए, परसों वो वफात फरमा गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, और उनके सैकड़ों दोस्तों और कदरदानों को इस सानेहा इर्तिहाल की खबर तक ना हुई, और वो सैकड़ों लोग जो उनसे मोहब्बत करते थे, जो उनके फ़न की कदर करते थे, उनको इस सानेहा इर्तिहाल यानी उनके मरने की खबर तक ना हो सकी। अफ़सोस, इतना बड़ा साहिब कमाल हम में से उठ जाए, इतना बड़ा हुनरमंद शख्स हम में से चला जाए, रुखसत हो जाए, और उसकी सुनौनी हम तक ना पहुँचे, और उसके मरने की खबर हम तक ना पहुँच सके।
کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ۔ زندہ قوموں کا یہ شعار یا طریقہ نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی۔ شاید یہ ہماری بے خبری ہی کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں مرزا صاحب کو اچانک ہم سے چھین لیا ہے۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی اہل علم کی موت کا نقصان صرف انہیں یا ان کے خاندان کو نہیں ہوتا، بلکہ پورا معاشرہ اس سے نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ پورا معاشرہ ان کے علم اور ان کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی یعنی ان کی غیر موجودگی رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ یا زخم بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ یعنی وہ اتنی خاموشی کے ساتھ کام کیا کرتے تھے کہ کسی بھی شخص کو ان کے کسی کارنامے کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر آ کر اپنے کام کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے جہاں سے عام لوگ انہیں پہچانے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ انہوں نے کام کرتے ہوئے کبھی بھی اس چیز کی خواہش نہیں کی کہ کوئی اس کام کے بدلے ان کی ستائش یعنی تعریف کرے گا، یا اس کام کے صلے کے طور پر یا بدلے کے طور پر انہیں کچھ رقم ملے گی یا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، وہ صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا، کام کرنا چونکہ ان کی ذمہ داری تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ کام کیا کرتے تھے۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ اردو ادب کے باقی مصنفین اپنے پبلشرز یا باقی لوگوں کی فرمائش پر ایسی تحریریں لکھا کرتے تھے جو عوام الناس میں مشہور ہو سکیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی کے کام پر، کبھی بھی کسی کے فرمائش پر کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ اب یہاں پر شیخ عبد القادر یا سر عبد القادر یاد رکھیے گا کہ معروف ادیب اور علامہ محمد اقبال کے گہرے دوست تھے، مگر مرزا محمد سعید نے شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں لکھا۔ اس وقت بھی انہوں نے شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں لکھا، بلکہ ہمیشہ تب لکھا جب خود ان کا لکھنے کو جی چاہا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، یعنی انہیں غصہ آ جایا کرتا تھا اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیے، پبلشر کتاب شائع کروانے والے، اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ اب پبلشر مصنفین سے کتابیں لکھوا کر انہیں مہنگے داموں فروخت کیا کرتے تھے شائع کرنے کے بعد، اور اس کے لیے وہ مشہور مصنفین کو رقمیں دیا کرتے تھے، اور جو مصنفین زیادہ مشہور ہوتے تھے انہیں بڑی بڑی رقموں کی آفر کی جاتی تھی یا بڑی بڑی رقمیں انہیں پیش کی جاتی تھی۔ مگر مرزا صاحب نے انہیں کبھی بھی ایک لفظ لکھ کر نہیں دیا، اور جب اپنا پہلا ناول یعنی یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ بے مزد یعنی بغیر کوئی قیمت، بغیر کوئی اجرت لیے۔ اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا ناول خواب ہستی لکھا، اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ یعنی مرزا صاحب وہ شخصیت تھے جو اپنے بہترین کام کو بغیر کوئی معاوضہ لیے چھپوا دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی اجرت نہیں لیتے تھے۔ مرزا صاحب کے پبلشروں سے سلوک کا اندازہ اسے ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے، یعنی ایک کتابیں شائع کرنے والے صاحب لاہور سے دلی صرف اس وجہ سے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، میں سے مراد یہاں پر مصنف ہیں، یعنی شاہد احمد دہلوی۔ مصنف کہتے ہیں میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ پبلشر صاحب بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے۔ بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کروایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، یعنی مرزا صاحب کو پیشگی ہی اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ پبلشر صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو لازمی طور پر کچھ نہ کچھ لکھوانے کی فرمائش کریں گے۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی، یعنی پبلشر صاحب نے
گفتگو شروع ہوتے ہی مرزا صاحب سے فرمائش کر دی کہ وہ انہیں ایک ناول لکھ کر دیں۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ بولے، آپ میرے ناول کے 5,000 دے دیں گے، 10,000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ یعنی مرزا صاحب نے اس سے اتنے رقم کا حوالہ دے دیا، اس سے بتا دیا کہ آپ مجھے بڑی سے بڑی رقم بھی دے دیں تو بھی جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام چھوڑ کر آپ کے لیے کام نہیں کروں گا۔ 5-10,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی بھی گم ہو گئی۔ یعنی پبلشر صاحب کو تو امید ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا معاوضہ مانگا جائے گا، لہٰذا وہ بھی پریشان ہو گئے اور 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہی۔ یعنی 2-4 منٹ تو وہ بے چینی سے ادھر ادھر ہوتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی، کیونکہ انہیں اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مرزا صاحب ان کے لیے کوئی چیز نہیں لکھیں گے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی مارکت الارا کتاب، یعنی غیر معمولی شہرت حاصل کرنے والی کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ پروفیسر تاجور نجیب آبادی نامور شاعر اور ادبیات کے عالم تھے اور ان کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھا، لہٰذا پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان کی کتاب ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی صرف یہی ایک کتاب یعنی مذہب اور باطنیت ان کا علمی کارنامہ ہے اور ایک علمی کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے، مگر یہ کارنامہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابوں کا انتخاب کیا جائے تو ان 100 کتابوں میں سے ایک کتاب مذہب اور باطنیت ہوگی۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ یعنی مرزا صاحب دلی کے ایک شریف اور مالدار گھرانے کی اولاد تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب کا آبائی مکان یعنی خاندانی گھر کہاں تھا، تو یہ تھا تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر۔ تراہا ایسا راستہ جس کے 3 اطراف سے راستے نکلتے ہوں۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کے نکڑ پر یعنی اسی کے کونے پر مرزا صاحب کا آبائی گھر تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ اب سر سید احمد خان آپ سب جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علمبردار تھے۔ علی گڑھ میں MAO کالج بھی انہوں نے قائم کیا، جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بن گیا۔ اب سر سید احمد خان کا جو پرانا گھر تھا وہ بھی وہیں واقع تھا جہاں پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ اب منشی ذکاء اللہ سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے اور انہوں نے بھی تحقیق و تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا، لہٰذا مرزا صاحب سے عزیز داری ہونے کے ساتھ ساتھ مرزا محمد سعید کی منشی ذکاء اللہ سے بھی رشتہ داری یا کچھ تعلقات تھے۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ یعنی شریف لوگ جو تھے دلی کے 50-60 سال پہلے وہ انگریزی تعلیم کو کچھ اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی، یعنی بہت کچھ درستی کر دی تھی۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، یعنی شہرت حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جس سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں MA کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 عیسوی میں سال سے 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عموماً آپ کے پیپرز میں بھی پرچوں میں بھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ مرزا محمد سعید نے کون سی ڈگری لی، اور عام طور پر طلباء اس سوال کا غلط جواب دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید اگر ان کی لکھی گئی تحریر اردو کی کتاب میں شامل ہے تو انہوں نے اردو ادب میں MA کیا ہوگا، لیکن یاد رکھیے
کہ مرزا محمد سعید کی جو ڈگری تھی یا جو ان کی سند تھی وہ انہوں نے انگریزی ادبیات میں لی تھی۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، پطرس اور تاج نے بھی۔ پطرس بخاری اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار ہیں اور انگریزی ادبیات کے استاد بھی ہیں۔ اگر تاج کے بارے میں دیکھا جائے تو سید امتیاز علی تاج ادیب اور ڈرامہ نویس تھے، اور انارکلی ان کا معروف ڈرامہ ہے۔ ان دونوں مصنفین کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے مرزا صاحب سے اکتساب علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے، یعنی مرزا صاحب کے علم کے آگے، قابلیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کمتر سمجھتے تھے۔ میں نے بہت مرتبہ پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں، یعنی دوستی میں، تعلقات میں، آنے جانے میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مرزا صاحب اتنی آسانی سے کسی کی بات نہیں مانتے تھے، لہٰذا نہایت مشکل سے ہی صحیح لیکن انہیں آمادہ کر لیا گیا کہ وہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر کر لیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے، یعنی جو معاہدے انہوں نے کیے تھے وہ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ یعنی ہوتے ہوتے یا آہستہ آہستہ یہ بات پطرس تک پہنچی۔ انہوں نے حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد، یعنی تمہاری درستی کرنے کے بعد، تمہیں پڑھانے کے بعد، تمہیں چیزیں سکھانے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، کہ تمہارے شاگرد میری اصلاح کریں، میری درستی کریں، میری کریکشن کریں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، مگر مرزا صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ آئندہ کوئی بھی تقریر نشر نہیں کریں گے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے، یہاں پہ انہوں سے مراد پطرس ہیں، انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق یعنی اخلاقی قوانین و ضوابط۔ ایک طویل ان پر لیکچر دیا گیا، سبق دیا گیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی، یعنی سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور یعنی معمول کے مطابق اس کا تو کام ہی یہی تھا کہ اس سے جو بھی تقریر دی جاتی تھی تو اس تقریر کے اندر غلطیاں نکالا کرتا تھا۔ لہٰذا حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے تھے، یعنی تقریروں کا انچارج جو کہ ہمیشہ لوگوں کی غلطیاں نکالتا رہتا تھا، اس نے اس مرتبہ بھی اپنے معمول کے مطابق اپنا کام دکھانے کے لیے مرزا محمد سعید کی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر تھی، جو ان کا مسودہ تھا، اس میں سے کچھ جملے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کے نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا، یعنی اس کا ان جملوں کا سے نکال دینا تقریر سے اس کے نوکری سے نکال جانے کا پیش خیمہ ابتدائی سبب بن گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، وہ دوڑتا ہوا مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، لیکن مرزا صاحب نہ مانے۔ تب بولا، تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے نہ ماننے پر وہ بولا کہ اب آپ اگر نہیں مانتے تو میری نوکری چلی جائے گی، میرے بیوی بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے، یعنی مرزا صاحب فوری طور پر الرٹ ہو گئے اور بولے، یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر یعنی اس معاہدے پر دستخط کیجیے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔ یہاں پر ادبی حلقہ سے مراد ایک ایسا حلقہ ہے
جہاں پر بہت سے مصنفین ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے اور کسی نہ کسی علمی موضوع پر بحث مباحثہ کیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ جو ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا تھا، اس میں ڈاکٹر تاثیر، جن کا پورا نام محمد دین تاثیر ہے اور وہ نامور ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے، فیض احمد فیض، جو کہ معروف ترقی پسند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہے، حامد علی خان، جو کہ رسالہ الحمرا کے بانی ایڈیٹر اور ادیب تھے، حمید احمد خان، جو کہ ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، چراغ حسن حسرت، جو کہ معروف صحافی، ادیب اور مزاح نگار تھے، محمود نظامی، ادیب اور براڈ کاسٹر تھے اور نظر نامہ ان کا بلند پایا سفر نامہ ہے، غلام عباس، جن کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، اور انصار انصاری یعنی انصار ناصری، جو کہ ادیب اور براڈ کاسٹر تھے، یہ سب اس ادبی حلقے میں شامل تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا، مقالہ یعنی ادبی مضمون کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا اور اس پر گفتگو کی جاتی تھی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس پر مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو یعنی بحث و تکرار کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ یہ تو کہہ دیا کرتے تھے کہ اس بات میں کچھ انہیں مسئلہ ہے، درست معلوم نہیں ہوتی، مگر پھر بحث سے بچنے کے لیے کہہ دیا کرتے تھے کہ خیر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوچی، فیض کو اشارہ کیا۔ اب فیض احمد فیض مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ شاید وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ان کی معلومات مرزا صاحب کی معلومات سے زیادہ ہیں۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، یعنی ان کے احساس دلانے پر مرزا صاحب کو غصہ آ گیا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے بعد پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا، یہاں تک کہ مصنف کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کہ وہ مرزا صاحب کی علمیت پر روشنی ڈال سکے۔ وہ کہتا ہے کہ انہیں احساس جب دلایا گیا کہ شاید ان کے پاس علم کی کمی ہے، تو غصے کے عالم میں انہوں نے پرانی تہذیب کے بارے میں وہ جو کچھ بھی جانتے تھے، وہ یہ جو کچھ وہ جانتے تھے یہ ایک دریا کی مانند تھا، یعنی معلومات کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ جو کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے یعنی شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکھ بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، یعنی ہم سب سانس روکے بے حس و حرکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو یعنی غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال یعنی ان کا غصہ رفع ہوا، ختم ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے، یعنی ان کی نوکری ہی ایسی تھی کہ انہوں نے پڑھانا ہوتا تھا، پڑھنا ہوتا تھا، اسی وجہ سے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے، اور اس بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل یعنی مشغلہ اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، یعنی استعمال کر دیتے تھے یا خرچ کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹ پاٹ سے کبھی نہیں رہے، یعنی شان و شوکت سے کبھی بھی نہیں زندگی گزاری۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے اور رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ یہ ان کی عادتیں بتائی جا رہی ہیں۔
کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، یعنی دستیاب تھا. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں، یعنی ان کی بیگم بھی انہی کی طرح کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتی تھیں. 2 ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں، یعنی وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے پر بھی ان کی توجہ مرکوز تھی، اور 2 ایک ناول ان کے بھی شائع ہوئے. اولاد سعادت مند، یعنی اولاد بات ماننے والی تھی. بیوی سلیقہ شعار، یعنی بیوی پیسے کو احتیاط سے استعمال کرنے والی. پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں. کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن یعنی زندگی گزارنے کے طریقے سادہ. پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، یعنی ضرورت ہو تو کس بات کی. قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، یعنی ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی، اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، اور انہیں کبھی بھی کسی چیز کی ہوس نہیں رہی. ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا. پروگرام کا نام ہے دانش کدہ، جس میں 4 دانشور یا اہل علم افراد بلائے جاتے تھے، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے تھے. فی البدی جواب دیا کرتے تھے، یعنی بغیر کسی تیاری کے موقع پر ہی سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے. میں میرے سوالات کی خدمات انجام دیتا تھا، یعنی شاہد احمد دہلوی کا کام تھا کہ وہ سوالات پوچھا کریں. میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں، یعنی اس پروگرام کی خوبصورتی میں، اس کی شہرت میں اضافہ ہو جائے. چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، یعنی میری درخواست سن کر متبسم ہوئے، مسکرائے اور فرمایا: آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی. یعنی اسے کہا کہ آپ جو مجھے یہ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو انسان کوئی بھی کام کرنے لگے تو یا تو مشہور ہونے کے لیے کرتا ہے یا پیسہ کمانے کے لیے. مجھے نہ تو مشہور ہونے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی دولت کی. میں نے قدری کر لی، یعنی مصنف نے بہت اصرار کیا. مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، یعنی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے. مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، یعنی بہت اصول پرست آدمی تھے. جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے، یعنی ایک مرتبہ جو بھی کہہ دیا اس پر قائم رہا کرتے. قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. یعنی قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ ہر طرف بہت مشہور ہو گئی تو مرزا صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے. کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، یعنی مشورہ دینے والے. اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں، یعنی 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی. مرزا صاحب بظاہر علی معلوم نہیں ہوتے تھے. اب مصنف بتاتا ہے کہ جب میری آخری مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں دیکھا تو دیکھنے میں وہ بیمار نہیں لگتے تھے. اکہرا ڈیل، یعنی کمزور جسم، اچلا رنگ، صاف ستھری رنگت، کشادہ پیشانی، چوڑی پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن یعنی ذہین آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، جیسے کہ کمزور لوگوں کی ہڈیاں عام طور پر رخساروں کی ابھر آتی ہیں، کتروا مونچھیں. ہنستے تو سامنے کے 2 4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے. داڑھی منڈی ہوئی، یعنی داڑھی تراشی ہوئی، صاف کی ہوئی. دھان پان سے، یعنی بالکل دبلے پتلے سے آدمی تھے. 30 میں جب میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کی عمر 44 سے 45 سال کی تھی. 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے. انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا. یعنی عام طور پر وہ الفاظ، وہ لوگ جو بڑھتی ہوئی عمر کا شکار ہو جاتے ہیں یا جن کی عمر بڑھنے لگتی ہے، وہ عام طور پر زمانے کا شکوہ کرتے ہیں یا اپنی صحت کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں. لیکن مرزا صاحب کو کبھی ایسی شکایت کرتے نہیں سنا گیا. ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے. سنا ہے کہ دلی کے جن 2 4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ یعنی انگریزی لباس پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس یعنی سب سے قیمتی اور خوبصورت سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا. مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا،
یعنی اپنی اوائل عمری میں تو انہوں نے انگریزی لباس پہنا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ شیروانی ہی پہنی۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، یعنی انگریزی ان کی بنیاد تھی اور وہ انگریزی ہی زبان میں بات کرنا ضروری خیال کرتے تھے، لیکن روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، مگر لوگوں پر اپنا روب بٹھانے کے لیے کبھی بھی انگریزی زبان کا انہوں نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ یہ ایک بیماری ہے جس میں ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، یعنی انہیں ایک رکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، یعنی ان کا مزاج تو بہت اچھا تھا، مگر انہیں زیادہ دوست بنانا پسند نہیں تھا۔ اپنے گھر میں رہنے کو وہ دوستوں سے ملاقات پر ترجیح دیتے تھے۔ موت برحق ہے اور مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ سلجھے ہوئے رکھ رکھاؤ والے لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی، یعنی بہت سے علوم پر دسترس رکھنے والی ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ مصنف خاکے کا اختتام کرتا ہے ایک مصرے سے: اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، یعنی مرزا محمد سعید جیسی اعلیٰ طبیعت اور اعلیٰ علم رکھنے والی شخصیت اتنی آسانی سے اب دستیاب نہیں ہوگی۔ گنجینہ گوہر جو مصنف کی کتاب ہے، یعنی شاہد احمد دہلوی کی، اس میں مرزا محمد سعید پر تحریر کردہ یہ خاکہ موجود ہے۔ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا، اس کے بعد مشق رہتی ہے۔ آئیے اب مشق حل کرتے ہیں۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے کہ درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے، اور اس کا الف جزو ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے۔ تو جواب لکھتے وقت آپ کی 4 نکات اس میں ضرور شامل ہونے چاہیے کہ مرزا محمد سعید ہمیشہ ذاتی تسکین کے لیے لکھا کرتے تھے۔ انہیں کبھی بھی لکھتے ہوئے ستائش کی تمنا یا صلے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ کام اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ سوال نمبر ب، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیا تھا؟ تو ہم نے پڑھا ہے کتاب کے اندر کہ لاہور کے پبلشروں سے مرزا صاحب کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا آپ جواب میں لکھیں گے لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ بہت اچھا نہ تھا، کیونکہ وہ ان میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ لاہور کے پبلشروں کا خیال تھا کہ وہ بڑی سے بڑی رقمیں دے کے کسی بھی مصنف کو خرید سکتے ہیں، لیکن مرزا صاحب نے ان کی بڑی بڑی رقمیں ٹھکرا دیں اور انہیں کبھی بھی کچھ بھی لکھ کر نہ دیا۔ آپ چاہیں تو اس میں لاہور کے پبلشر والا جو ایک واقعہ تھا وہ بھی مختصر طور پر لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ مختصر سوالات کے اندر آپ نے 4 سطروں سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں لکھنا، لہٰذا یہ 3 اہم نکات کافی ہیں آپ کے سوال کے جواب کے لیے۔ سوال نمبر ج، مرزا صاحب کی مارکۃ الآرا کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا مرزا صاحب کی مارکۃ الآرا کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، اور شاہد احمد دہلوی کے بقول مرزا صاحب کا صرف ایک یہی علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت ضرور شامل ہوگی۔ سوال نمبر د، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ تو جواب اس کا ہو سکتا ہے مرزا صاحب کی مندرجہ ذیل 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی۔ نمبر 1 سر سید احمد خان، جو مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علم بردار تھے۔ نمبر 2 منشی ذکاء اللہ، جو کہ سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے، اور آپ نے تحقیق و تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا۔ پھر سوال نمبر ہے آ جاتا ہے مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ تو جواب ہو جائے گا کہ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا محمد سعید نے
1906 سے 1907 کے دوران یعنی سال سے 2 سال کا عرصہ علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ سوال نمبر واؤ، مرزا صاحب کا مشغلہ کیا تھا؟ تو کتاب کے مطابق جو ہمیں مرزا صاحب کا مشغلہ پتہ لگتا ہے وہ ہے مطالعہ کتب، لہٰذا اس سوال کا جواب بھی یہی ہوگا کہ مرزا صاحب کا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی اور وہ گھنٹوں ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ سوال نمبر زے، مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ تو بہت خوبصورت ایک جواب دیا تھا مرزا صاحب نے، اور وہ یہ تھا، آپ جواب ایک ترتیب سے طریقے سے لکھیں گے جس میں آپ کو جواب لکھنے کا طریقہ معلوم ہے کہ جو سوال پوچھا گیا ہے آپ جواب کی ابتدا انہی الفاظ سے کرتے ہیں سوالیہ الفاظ کو نکال کر۔ تو آپ جواب لکھیں گے کہ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے جواب دیا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ سوال نمبر ہے، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو درسی کتاب کے مطابق مرزا صاحب کا حلیہ تحریر کرتے وقت 10 اہم باتیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں، اور انہی 10 باتوں کی مدد سے ہم مرزا محمد سعید کا حلیہ تحریر کریں گے۔ یعنی ہم لکھیں گے کہ مرزا محمد سعید کا ایک گہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں اور بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں۔ ان کے رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں جبکہ مونچھیں کترواں تھیں۔ جب وہ مسکراتے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے محسوس نہ ہوتے۔ منڈی ہوئی داڑھی کے ساتھ مرزا محمد سعید ایک پان سے آدمی تھے۔ سوال نمبر 3، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ تو ایک بنیاد بنا دیجئے، مرزا صاحب کے 2 ناول مندرجہ ذیل ہیں، یا مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 یاسمین، نمبر 2 خواب ہستی۔ سوال نمبر 2، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ 4 اہم نکات آپ نے اس کے اندر ضرور شامل کرنے ہیں۔ ویسے تو پطرس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر آپ پہلے تھوڑا سا پطرس بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے لکھیں گے کہ پطرس بخاری اردو زبان کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار ہیں۔ آپ نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کے شاگرد تھے اور بعد میں خود بھی انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود بھی آپ مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے۔ پطرس بخاری جتنی عزت مرزا صاحب کی کرتے تھے اتنی عزت انہیں وائسرائے ہند کی بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ سوال نمبر 3، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کی وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب تحریر کرتے ہوئے لازمی ہے کہ لفظ عالم اور عالم دونوں کے مفہوم، دونوں کے معنی کی وضاحت کر دی جائے۔ لہٰذا جواب لکھتے وقت تحریر کیجئے کہ عالم سے مراد ہے علم والا، جبکہ عالم سے مراد ہے دنیا۔ ایک عالم اپنے علم کی بدولت تمام دنیا سے جہالت کے اندھیرے دور کرتا ہے اور انہیں علم کی روشنی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک عالم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس عالم کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ، اس عالم کی موت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عہد کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو اس عالم سے اکتساب علم کر رہے ہوتے ہیں یا اس عالم سے اکتساب علم کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ علم سے محروم ہو کر اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھ لیجئے کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگانا ہے ہم نے صحیح کا۔ آپ اس کو سرکل بھی کر سکتے ہیں۔ الف دیکھ لیجئے، سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ ب، مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس شخصیت تھی؟ تو جواب بن جاتا ہے سر سید احمد خان، پہلا آپشن۔
सवाल नंबर जीम देखिए, मिर्जा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है? तो ये मशहूर उनका बहुत जुमला था इसके अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए। तो हम इसमें दोनों ऑप्शन लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 बनता है, यानी शोहरत और दौलत। फिर आ जाता है सवाल नंबर दाल। मिर्जा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? तो उन्होंने एमए अंग्रेजी अदब की सनद ली थी। महमूद निजामी के मुकाले के बाद मिर्जा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? तो ये फैज अहमद फैज वो शख्सियत है जिन्होंने मिर्जा मोहम्मद सईद पर तनकीद की थी। प्रोग्राम दानिश कदम में कितने दानिश्वर बुलाए जाते थे? 4 दानिश्वर बुलाए जाते थे। मिर्जा साहेब पेंशन का बड़ा हिस्सा सर्व कर देते थे किताबों पर। सवाल नंबर 5, दर्जे झेल अल्फाज और तराकीब की वजाहत जुमलों के इस्तेमाल के जरिए कीजिए, या जुमलों में इस्तेमाल के जरिए कीजिए। तो ये तमाम अल्फाज वो हैं जिनकी सबक पढ़ाते हुए वजाहत कर दी गई है और हर एक लफ्ज के मानी भी बता दिए गए हैं। लिहाजा इन अल्फाज को आप खुद जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सवाल नंबर 7 देख लीजिए। सबक मिर्जा मोहम्मद सईद का मतन जहन में रखकर दुरुस्त या गलत पर निशान लगाएं। अलिफ, मिर्जा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल धक से रह गया, ये दुरुस्त जुमला है। मिर्जा साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से घबराते नहीं थे, ये गलत जुमला है क्योंकि मिर्जा साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से घबराया करते थे। जीम, मिर्जा साहब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे, दुरुस्त। मिर्जा साहब जो कह देते उससे कभी ना फिरते, दुरुस्त। मिर्जा मोहम्मद सईद दिल के मरीज थे, ये जुमला गलत है क्योंकि मिर्जा मोहम्मद सईद मैदे के मरीज थे। याद रखिएगा, एक आलिम इस दुनिया को अपने इल्म की रोशनी से मुनव्वर करता है। यही वजह है कि जब एक आलिम की मौत हो जाती है तो तमाम आलम गुमराही के जहालत के अंधेरों में डूब जाता है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।